बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्नीम अहमद साबरी प्रोग्राम नेमत इफ्तार के साथ हाज़िर खिदमत है। रमज़ान का ये स्पेशल प्रोग्राम आप देखते हैं रोज़ाना सपहर 3:30 बजे से शब 8 बजे तक, और हमारी कोशिश होती है कि टॉपिक का इंतखाब किया जाए जिसमें आपको भी दावत सुखन दी जाए, और कोशिश करें कि उलमाए किराम की मौजूदगी में, उनकी गुफ्तगू से, कुरान और हदीस की रोशनी में आगही, इल्म, इदराक, फ़हम आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। नाज़रीन किराम, इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात तख्लीक फरमाया गया, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि वो नेमत नुत्क़ से नवाजा गया है, क़ुव्वत गोयाई उसे अता की गई है, अल्फाज का इल्म अता किया गया है। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक फरमाया, फिर उसे बोलना सिखाया। ये बोलना सिखाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, नेमत है, अगर इसे तसव्वुर किया जाए। बोलना कितना अहम है। हम अल्फाज की दुनिया में रहते हैं और अल्फाज को ही बरतते हैं, अल्फाज बोलते हैं, अल्फाज सुनते हैं, अल्फाज अपनी वक़्त रखते हैं। अल्फाज कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। इसी तरह अल्फाज के असरात भी कभी अच्छे हो सकते हैं, कभी बुरे हो सकते हैं। देखिए, यही अल्फाज होते हैं जो इन लोगों को जोड़ दिया करते हैं, यही अल्फाज हैं जो आपस में रिश्तों को तोड़ दिया करते हैं। अगर निकाह की ही बात ले ली जाए तो अल्फाज ही होते हैं कि जिनके अदा होने से दो अजनबी जीवन साथी बन जाया करते हैं, और यही अल्फाज होते हैं कि जिनसे दो जीवन साथी टूटकर अजनबी हो जाया करते हैं एक दूसरे के लिए। नाज़रीन किराम, यही अल्फाज होते हैं जिनसे जो कहे जाएं तो खुशी होती है, खुशी का एहसास होता है। जब आपकी तारीफ़ की जाएगी या कोई अच्छी बात आपके लिए कही जाएगी तो आप खुश होंगे, और अगर आपके लिए बुरा कहा जाएगा, जो आपको बुरा लगेगा, तो आप बरहम हो जाएंगे। गोया अल्फाज की वक़्त होती है, अल्फाज अपनी एक हैसियत रखते हैं, अपनी अहमियत रखते हैं। शायद हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। ज़ुबान कई बार ऐसी गलतियाँ कर देती है कि जो फिर पूरे जिस्म को भुगतना पड़ता है, यहाँ भी, और कुछ रिवायात के मुताबिक वहाँ पर भी उस जिस्म को, जिस्म ज़ुबान से शिकायत करेगी। और ये भी कहा जाता है कि तमाम जिस्म ज़ुबान से अब भी इल्तिजा करते रहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है, तुम हमें फंसवा न देना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जिसका मफ़हूम है कि इंसान पर अक्सर मुसीबतें, अक्सर आफ़ात उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। यही ज़ुबान है जिससे बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं, यही ज़ुबान है कि जो बने हुए कामों को बिगाड़ दिया करती है। ज़ुबान की आफ़ात, ये आज का हमारा मौजू है। ज़ुबान क्या क्या मसाइल इंसान के लिए पैदा कर सकती है। ये भी कहा जाता है कि कुछ अल्फाज, कुछ कलिमात ऐसे होते हैं, उनकी तरकीब ऐसी होती हैं, उनकी अदायगी का करीना ऐसा होता है कि अगर वो अदा किए जाएँ तो उससे कुफ्र लाजिम आ जाता है। क्या अनजाने में भी ये कुफ्र लाजिम आ जाएगा? किसी को अगर इसका इल्म ही नहीं है कि मैंने क्या जुमला कह दिया है, क्या लफ्ज़ कह दिया है, इसके माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसकी असर पजीरी क्या है, तो क्या उससे भी कुफ्र लाजिम आ जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? यही आज का हमारा टॉपिक है। अल्फाज कितनी वक़्त रखते हैं, ज़ुबान क्या क्या आफ़ात ढा सकती है, और क्या कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं कि जिससे इंसान पर कुफ्र लाजिम आ जाए। कई बार तो कहा जाता है कि निकाह की तजदीद भी करनी पड़ जाती है। बात करेंगे आज इस मौजू पर, बहुत ही अहम मौजू है। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, कौन से नबी अपने हुस्न व जमाल की वजह से शोहरत रखते हैं? कौन से नबी अपने हुस्न व जमाल की वजह से शोहरत रखते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम? इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके कंट्रोल रूम में अपना जवाब नोट करा सकते हैं। मुकाबले में आप शरीक हो जाएंगे। जुनून गारमेंट्स वालों की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, और हाशमी वालों की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। जब मुख्तसर से वक्फे के बाद लौटेंगे तो प्रोग्राम हिफ्ज़ुल कुरान पेश किया जाएगा, और उसके बाद जब आपसे मेरी मुलाकात होगी, उलमाए किराम हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू होगी इसी मौजू पर कि ज़ुबान की आफ़ात
کیا کیا ہو سکتی ہیں. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں. رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کون سے نبی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں؟ کون سے نبی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ کنٹرول روم میں کال کر کے اپنا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں. جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ پیش کیے جائیں گے. آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوگا اس لحاظ سے کہ ہم ان جملوں پر بھی غور کریں گے کہ جن سے کچھ آفات آ سکتی ہیں. کیا الفاظ اتنی وقت رکھتے ہیں کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم گوشہ ہوگا اس گفتگو کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بات بات پر کہا جاتا ہے کہ اس جملے پر غور کیا جائے، اور کیا ہر شخص کا لیول نہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہر شخص کا علمی معیار اتنا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے؟ یہ بھی بہت اہم پہلو ہوگا. کیا ہر ایک کے لیے ہر حکم لازم ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت. فقہ کے حوالے سے آپ بڑی گہری دسترس رکھتے ہیں. ہمارے ہاں کیو ٹی وی پر بہت سے پروگرامز میں آپ شرکت آپ کی ہوتی ہے. بہت خوبصورت انداز گفتگو. علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی ہم سب کی محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت. آج ہم نے ان کو افطاری کے پروگرام میں بہت ریکویسٹ کر کے دعوت دی ہے. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ہماری دعوت پر ممتاز و محترم، خوش گلو، خوش انداز، خوش آواز ثنا خواں جناب عابد رؤوف قادری صاحب. السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں عابد بھائی کلام سے. بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں، تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں.
ہے گواہی یہی عالم کا جریدار خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدار اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تبیدار کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تبیدار اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تبیدار یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدار صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدار کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ 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 بہت خوب شاہ صاحب کیا الفاظ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس سے انسان کی اس کے کفر پر یا ایمان پر کوئی اس پہ مطلب کوئی فرق پڑتا ہے الفاظ اس قابل ہوتے ہیں اتنی وقت رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یقیناً زبان جو ہے وہ آپ کے جذبات کی ترجمان ہوتی ہے اب چاہے وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ اور عزم و جزم کے ساتھ ہو یا تغافل کے ساتھ ہو جس اعتبار سے بھی ہو تو خارج میں جو اثر مرتب ہوگا اور آپ کا پیغام جائے گا اور آپ کا مزاج کا اظہار آپ کے مزاج کو جو اظہار ہوگا اس کی ترجمانی آپ کی زبان کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا ایمانیات سے متعلق اور جس طرح کفریہ کلمات سے متعلق کیا کوئی حج رکھتے ہیں تو یقیناً زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہی انسان کے لیے ترقی درجات کا باعث بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ جملہ اذکار ہے کلمہ طیبہ اگر آپ دل میں ہی رکھیں زبان سے اقرار نہ کریں تو وہ معتبر نہیں ہے تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب نہ زبان صرف کافی ہے اور نہ دل صرف کافی ہے
یعنی دل میں اگر اس کی سچائی اور یقین ہے تو زبان اس کی ترجمانی کرے. تو زبان ایک ترقی درجات کا باعث بھی ہے، اور یقیناً اگر اسے فاسد اور غلط خیالات کے ساتھ یا غلط صحبت کے ساتھ مزاج کو پہلے خراب کر دیا جائے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ زبان مزاج کی ترجمان ہوتی ہے، آپ کی طبیعت کی ترجمان ہوتی ہے، آپ کے داخل کی ترجمان ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس اعتبار سے، جس ماحول اور جن شخصیات، جس جہت اور جس شعبے پر جس انداز میں اسے کلام کرنا ہے، اس اعتبار کی کیفیات اور اس اعتبار کا یقین اور اعتماد اور سلیقہ اگر آپ کے باطن میں اور مزاج میں موجود ہوگا تو زبان اس پر اثر مرتب کرے گی. اور یقیناً خدا نہ خواستہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے متصادم یا اس کے متخالف کوئی کلمہ اگر زبان سے ادا ہو جائے تو زبان ہی آپ کے ایمان کی ترجمان ہے، زبان ہی آپ کی ضمیر کی ترجمان ہے، زبان ہی آپ کے عقیدے اور آپ کے باطن کی ترجمان ہے. تو جو زبان کہے گی اس پر وہ اثر متحقق ہوگا، نیک بات کہے گی تو اجر متحقق ہوگا، غلط بات کہے گی تو گناہ مرتب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان سکھایا ہے. یہ انسان کا شرف ہے، اشرف المخلوقات جو انسان قرار پایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ بولنا جانتا ہے، اس قوت نطق سے نوازا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. بلا شبہ نطق انسان کی ایک عظیم صلاحیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے شرف کا باعث صرف یہ نطق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے شرف کا باعث تو وہ ہے کہ جو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها، کہ ہم نے اپنی امانت کا بوجھ پیش کیا زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، سب نے انکار کر دیا. فرمایا کہ حمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، یہ بڑا ظالم و جاہل ہے. یہ اس کا شرف ہے، یہ ظالم ہونا، اس کا تمغہ کہ رب کی طرف سے جاہل ہونا، اس کا تمغہ ہے اس کے رب کی طرف سے دوسرے معنوں کے اندر، تصوف کی زبان میں. تو اصل شرف کا باعث تو یہ ہے، لیکن نطق کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس قدر اہم کردار ہے کہ جو بھی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان زبان سے جو کچھ بھی بولتا ہے، جو کچھ بھی پھوٹتا ہے تو وہ سب اس کے لیے لکھنے کے لیے ایک فرشتہ تیار ہوتا ہے، نگہبان تیار ہوتا ہے. یہاں تک علماء مفسرین نے لکھا کہ اس کے منہ سے اف کی جو آوازیں بھی نکلتی ہیں وہ بھی نوٹ کر لی جاتی ہیں. اچھا. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس قدر اہم معاملہ ہے کہ اگر اور بھی کچھ کوئی بھی بات نہ ہو اس میں، بروز قیامت ہر انسان کو اپنا نامہ اعمال خود سارا پڑھ کے سنانا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے مخلوقات کے سامنے. از خود ایک بہت بڑی سزا ہوگی. جی کتنی عظیم سزا ہے. پھر اس کے اوپر جو حدیث کریمہ میں سزا بیان کی گئی ہے، اس کی جو مذمت بیان کی گئی ہے، حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا کے واسطے تو سیدھی رہی ہو، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، جب تک مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کا دل اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان مستقیم نہ ہو جائے. تو اسی طرح اور بہت ساری روایت میں حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کہہ ربی اللہ ثم استقم علیہ، تو کہ اللہ میرا رب اور اس پہ قائم ہو جا. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوفناک ترین چیز جو میرے بارے میں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے اپنی زبان پکڑی، ہذا، کہ سب سے زیادہ خوف جس چیز کا تجھ پر ہے وہ زبان کا ہے. اور بھی اتنی روایت ہیں، ایک دو اور میں عرض کر دوں. جی میں اجازت اگر لوں ایک وقفہ لے لوں، پھر اس کے بعد آ کر لوٹ کر مزید اس پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب پہ لکھا کہ بد کلامی سے خاموشی بہتر ہے، خاموشی سے خوش کلامی بہتر ہے. تو کیا اگر بد کلامی کا اندیشہ ہو تو بالکل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی سوال کر رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آگے سے، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہو سکتی ہے. اس پر مزید آ کر گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطار
اس ماہ کی پہچان فیضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کا موضوع زبان اور اس کی آفات کے حوالے سے، اور یہ جو داتا صاحب کا فرمان ہے کہ بد کلامی سے خاموشی بہتر ہے، خاموشی سے خوش کلامی بہتر ہے، پچھلی امتوں میں خاموشی کے روزے ہوا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں خاموشی اس دور میں بھی کوئی اس کی اہمیت ہے یا نہیں، یا اس ڈر سے صرف خاموش ہو جانا کہ جی مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا جو آپ نے قول پیش کیا، یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب صحبت ایسی جس طرح میں نے بھی اپنے جو ہے کہ سابقہ گفتگو کے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ زبان جس چیز کو بولنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس میں کئی چیزیں، ایک تو آپ کی طبیعت ہے، اور طبیعت آپ کی ماحول تیار کرتی ہے، اس لیے کہ آپ کی طبیعت خارج سے اثر کو مرتب کرتی ہے، اور اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی صحبت کیا ہے، آپ کن چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے۔ تو جیسا ماحول پیچھے بنے گا، طبیعت بنے گی، اس طرح آپ کی زبان اس کی ترجمان ہوگی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ پرانی سابقہ جتنی بھی امتیں ہلاک ہوئی ہیں اور ان کی ہلاکتوں کا مسئلہ کیا تھا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب ان کی بربادی کا سبب جو تھا وہ بری صحبتیں تھیں۔ الغرض یہ ہے کہ زبان پورے ماحول کی ترجمان ہے جو آپ کی طبیعت کے اندر سما گیا ہے۔ اب یہ جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا آپ نے قول پیش کیا، یقیناً یہ تو قرآن و سنت کا خلاصہ ہے اور مزاج کا خلاصہ ہے، اور ایک عملی چیز کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ جب یہ بات ہو کہ جناب زبان سے اگر کوئی کلمہ کہے گا جس کے بارے میں اس کو خود علم نہیں ہے، یا اس کی تحقیق کو وہ نہیں جانتا، یا اس میں اگر وہ بات کر جائے تو اس شخصیت سے متعلق یا اس مسئلے سے متعلق خود اس کی طبیعت کے اندر تنفر موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے غلط بات کر جائے گا، تو لہٰذا اس کے لیے اس وقت خاموشی بہتر۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ سارے جسم کے اعضاء جسم کے سامنے ہاتھ باندھتے، وہ اس لیے کہ اگر تو نے باطن کے تنفر کو اگر زبان میں بیان کیا تو اور کرخی بیان ہو جائے گی، اور اس بنا پر پٹائی تو ہماری ہونی، تو خاموش رہے گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خوش طبی باتیں یا اخلاقی باتیں یا اسلامی باتیں کرنی ہو تو پھر اس اعتبار سے خاموش رہنا تو یہ خواہ مخواہ کا ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جرم کے مترادف ہے، کہ اس لیے کہ مومن کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیکر بنایا گیا ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی، قول کے اعتبار سے۔ کبھی آپ اپنی باڈی لینگویج سے کلام کرتے ہیں، باڈی لینگویج جو جسم پوری ایک زبان ہے اس سے کلام کرتے ہیں، اور کبھی ایک وضاحت کے لیے آپ کو کہنا پڑتا ہے، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر بتانا آپ پر بھی ضروری ہو جاتا ہے، تو اس مسئلے کو دیکھا جائے کہ سامنے نوعیت کیا ہے۔ اور ایک بات ایسی کہ اگر اس کو میں بتاؤں گا مانے گا ہی نہیں اور سمجھے گا، اور وہ بات کوئی عقیدے اور نظریے کی نہیں ہے، بلکہ ایسی ہے جیسے سماجی ہوتی ہے کہ بال کی کھال نکالنا، اور پھر اس میں شیخی بگاڑنے کے لیے 4 بندے اور شامل ہو جاتے ہیں، تو اس میں ایسی خلط مبس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، اس لیے خاموش رہنے سے اس کا دل خود مطمئن رہے گا اور اللہ کی طرف راغب رہے۔ ٹھیک، اور خاموشی سے بہتر ہے کہ گفتگو کرے۔ ہاں، اس خاموشی سے بہتر ہے کہ جب ماحول ایسا بن جائے کہ جہاں پر وہ کوئی نصیحت کر سکے، پیغام دے سکے، یا اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اسے یقین ہو کہ اصلاح کا باعث بن سکے، تو اس وقت وہ بخل سے کام نہ لے، اس لیے کہ زبان بھی ایک رزق ہے، رزق بمعنی کہ حصہ اور عطیہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے خارج میں اس کے مصارف رکھے ہیں، تو جو مصارف اللہ نے رکھے ان کو وہاں پر خرچ کرنا اس امانت کے مصارف میں سے۔ صحیح، ایک کالر شامل کرتے ہیں ہندوستان سے، ہمارے ساتھ سیدہ ریحانہ۔ السلام علیکم۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ کیا کہیے گا، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت تکلیف میں آپ کا فون نہیں لگ گیا تھا، مجھے آپ کو فرمائش کرنی تھی اور رمضان کی مبارکباد دینی ہے۔ جی 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 آپ کی آواز ہے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ناٹ ٹائم، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، تعریف کرو، اتنی کام ہے آپ کی، بڑی محبت، بہت شکریہ۔ جی میری بہن آواز آ رہی ہے آپ کی، لائن ڈراپ ہو گئی، کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ سر یہ مصباح الحق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی مصباح صاحب کیا کہیے گا؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے جی کہ تو پچھلے پروگرام میں میں نے سوال پوچھا تھا، تو وہ نظر میں ہمارے ساتھ لائٹ چلی گئی تو سن نہیں سکا تھا، کہ وطر کے متعلق۔ اچھا، جو یہ تراویحوں میں جو اب ہم وطر جو ہے امام صاحب پڑھاتے ہیں، اب کبھی پاسبل
نہیں ہوتا. اب جیسے اب ہم خالی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہم وطر الگ سے پڑھ سکتے ہیں یا امام کے ساتھ ہی پڑھنا لاگو ہے؟ اچھا یہ ابھی سن لیجئے ذرا اس کا جواب، کیونکہ یہ تیسری چوتھی دفعہ آپ ہی کی جانب سے سوال آیا ہے. غالباً میرا خیال لائٹ چلی جاتی جی پہلے بھی 2 دفعہ کر چکے ہیں. تو میرے بھائی اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے کہ جس لائن کی پر وجہ رہیے. سے آپ تراویح نہیں پڑھ سک رہے اور آپ کو جلدی ہے تو آپ الگ سے بھی اپنا وطر پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. چلے اب تو وہ پریشانی آپ کی ختم ہو گئی نا. جی سر. ہاں اب لائٹ بھی نہیں جائے گی دیکھیے گا. ہاں اچھا، ویسے لوڈ شیڈنگ آپ کو جواب مل گیا نا. بتائیں. اب انشاءاللہ لائٹ بھی نہیں جائے گی. چلیں بہت شکریہ. اب لیکن وہی بات جو ابھی گفتگو شاہ صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے تاثر یہ جا رہا ہے، میری گزارش آپ دونوں احباب، تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی ہر چیز ہر اس زبان سے معافی مانگ رہا ہے کہ تو نہ کرنا. کیا ہاتھ غلط سمت نہیں اٹھتا ہے؟ آنکھ غلط نظارہ نہیں دیکھتی ہے؟ کان کسی بات کی غلط بات کی لذت محسوس نہیں کرتا ہے؟ کیا پاؤں کسی غلط سمت میں نہیں اٹھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تمام چیزیں زبان سے صبح اٹھ کر کہتی ہیں کہ تو ٹھیک رہنا ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور زبان ہی جڑ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں شریک تو تمام چیزیں ہیں اگر گناہ میں. جی شاہ صاحب نے ابھی شروع میں جو بات کہی تھی کہ زبان دل کی ترجمان ہے. شیخ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل ہانڈی ہے اور زبان اس کا چمچہ ہے. تو دل میں اگر جذبات میٹھے ہیں تو زبان میٹھی میٹھی باتیں نکالتی ہے. اچھا. اور جذبات اگر کڑوے ہیں تو پھر بڑی سخت باتیں نکالتی سر یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے کہیں کہیں. دل بڑا سخت ہوتا ہے اور زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں نکل رہی بہت فنکار لوگ ہوتے ہیں وہ. ہاں وہ مطلب پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. یہ بھی ہے. تو برحال دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ خاموشی پسندیدہ ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. شاہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ جہاں پہ بولنے کا مقام ہے تو بولے. ورنہ زبان کی آفات میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ جہاں پر بولنے کا مقام نہیں تھا وہاں پر نہیں بولا تو حدیث کریم آیا کہ وہ گونگا شیطان ہے وہ. کہ حق بات بولنے کے موقع پر اس نے حق بات نہیں بولی. مظفر وارسی کہتے ہیں کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. صرف سہنا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی چاہیے. تو اس حوالے سے یہ کہ اصل تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. یہ ایک عمومی قول ہے لوگوں کی عقلوں کے عین مطابق جو جیسے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندے ایسے بھی بنائے کہ جن کو اللہ نے اچھا صلاحیت عطا فرمائی ہے. ان کے دماغ بھی بہت تیز ہوتے ہیں، دل بھی بہت تیز ہوتے ہیں، وہ اچھا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ السلام، کہ جو قیامت کے دن پہ اللہ کے دن پہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے یا خاموش ہو جائے. ورنہ عمومی طور پہ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سے جس چیز کو سب سے زیادہ قید کیا جانے کا حق بنتا ہے وہ زبان ہے. کہ اس کو طویل عرصے تک اس کو قید میں رکھا جائے. اور امام نووی نے لکھا کہ بول کر بارہا شرمندہ ہونا پڑتا ہے لیکن نہ بول کر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑا. کیا بات. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جس میں اصل تو یہ اور اس کی آفتیں بہت زیادہ ہیں. یعنی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 60 سے زیادہ زبان کی آفات بیان کی ہیں، جن کے اندر کفر آتا ہے، جس کے اندر یہ غیبت آتی ہے، جھوٹ آتا ہے، چغلی آتی ہے، اور مسخرہ پن آتا ہے، فحش باتیں کرنا آتا ہے، گالیاں بکنا آتا ہے، لعنت کرنا آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں بری باتیں کرنا، امر بالمعروف کے بجائے امر بالمنکر کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً 66 لسٹ بتائی ہے ان باتوں کی. اچھا. کہ جو زبان کی ہلاکتیں، زبان کی آفات ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ساری باتوں کو تو کور نہیں ہو سکتی اس پروگرام میں، لیکن چند ایک باتوں کے بارے میں نہیں ہم یقیناً کچھ باتوں کے لیے ذکر کریں گے. اور میں جو ابھی تک مجھے تشویش ہے، میں آ کر قبلہ شاہ صاحب سے بھی سوال کروں گا کہ تاثر یہی جا رہا ہے کہ زبان ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، جبکہ تمام اعضاء برائی میں شامل ہو سکتے ہیں اور برائی وہاں سے نکل بھی سکتی ہے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور قرآن مجید نے تو تعریف کے انداز میں جب علمہ البیان کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العزت نے سکھایا بیان، تو وہ تو تعریفی پہلو میں تعریف کے انداز میں آ رہا ہے. اس کی بھی میں وضاحت چاہوں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں ارشد اقبال پشاور سے بول رہا ہوں. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے، شکر ہے. جی سر میں یہ پتہ کرنا تھا کہ میں نے 2 روزے رکھے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں اور میڈیسن وغیرہ کھا رہا ہوں. میرا بائی پاس ہونے والا ہے نا. جی تو سر ایک تو اس کے لیے دعا کیجیے گا، اور دوسرا سر یہ پتہ کرنا ہے کہ فدیہ کتنا ہے.
और सर ये फितराने का भी पता करना है कि ये कितना है, और अगर अभी मैं ना दे सकूं, मतलब थोड़ा बाद में दे दूं जब मेरे पास कोई गुंजाइश हो जाए फाइनेंशियल ना, ठीक है, तो ये पता करना है। हम तो दुआ करते हैं भाई आपको अल्लाह ऐसी सेहत दे कि आप अगले साल रोज़े रखें। हाँ, मैं तो ये दुआ करता हूँ, हम तो ये दुआ करते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। फज़ाएं हैं, रहमत की घटाएं हैं, रहमत रहमान फैज़ाने रमज़ान, आमद कुरान फैज़ाने रमज़ान, आमद कुरान फैज़ाने रमज़ान, रोज़ों की बहारें हैं, खुशियों की कतारें हैं। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। दो चार सवाल करने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम। मुझे आपसे पूछना था कि रोजे के उसमें रोजे में अगर बालों में ऑयल वगैरह लगा लें तो रोजे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी अहम होता है ना देखने के लिए कि दुनिया के किस खित्ते में ऑयल लगाया जा रहा है। नहीं, मैं पाकिस्तान कराची से बोल रही हूँ। वही मालूम कर लीजिए। जी जी, और मुझे ये पूछना था कि रोजे की हालत में हम बालों में ऑयल लगा सकते हैं? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई चेहरे पे दाना निकल आए या कोई चोट वोट लग जाए तो उस पर कोई क्रीम वगैरह कोई भी ट्यूब लगा सकते हैं? और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे एक बहुत परेशानी होती है इस बात से कि मैं अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है और मैं कुछ सुनने वाला नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से कुछ कहूँ ताकि उन तक ये बात पहुँचे कि वो ये गलत कर रहे हैं, तो अगर मैं कहती हूँ तो मुझे फिर ये डर भी होता है कि ये मैं गीबत करूँगी। तो मुझे ये पूछना है कि मैं अगर किसी से कुछ कहना चाहूँ अपने दूसरे भाई से या बहन से कि फलानी बहन मेरे साथ ये कर रही है, वो गलत कर रही है वो, और मैं इस खौफ से भी डरती हूँ कि मैं अगर बात कहूँ किसी से तो वो गीबत किस में आ जाती है, तो मैं इस तरह से दिल का हाल किस तरह से अपने आप को बयान करूँ कि गीबत भी ना हो और मेरे साथ। बिल्कुल मेरी बहन, आपको बताते हैं कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तस्लीम भाई। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जावेद बोल रहा हूँ दुबई से भाई। जी जावेद साहब क्या कहिएगा? सर मेरा एक मसला है, सवाल है आप साहब से। तो मैंने एक जो दोस्त है तो उसको मैंने पैसे दिए हैं 2000 दिरहम। ठीक है। तो वो बैलेंस शेयर करता है। क्या करता है? कार्ड वगैरह नहीं होते, बैलेंस मोबाइल। हाँ हाँ हाँ, क्या करता है? इजी लोड जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा जी इजी लोड जी। अच्छा, तो उसने मेरे फिक्स किए हुए हैं पैसे कि आपको महीने बाद 300 दिरहम मैं दूंगा, तो मेरी जो रकम है वो वहीं पे खड़ी है। अच्छा तो उसकी मैं हेल्प भी करता हूँ उसको, यानी कि कस्टमर भी देता हूँ। तो ये अच्छा, मैं मतलब इसमें मेरे लिए सूद तो नहीं है ना? अच्छा मुझे ये बताया जावेद साहब, इसमें इतनी कमाई है कि 300 दिरहम वो आपको भी दे देता है और खुद भी तो यकीनन कुछ रखता होगा ना? जी है। अच्छा, वाह वाह माशाल्लाह। ये तो वही में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है जी। तो हमें भी शुरू ऐसा कर देना चाहिए काम, इजी लोड। इंशाल्लाह वेलकम जी, वेलकम। अल्लाह पाक देगा आपको। चलें, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर बताते हैं। शाह साहब क्या कहते हैं? अब ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि तमाम आज़ा भी तो बुराई में शरीक हो सकते हैं और उतने ही ज़्यादा बाइस वबाल भी हो सकते हैं, तो फिर ज़ुबान ही क्यों? बहुत अच्छा तकाबुल किया आपने कि तमाम आज़ा, यकीनन आँख भी गुनाह कर सकती है, कान भी गुनाह कर सकता है, जिस्म का हर हिस्सा गुनाह कर सकता है और उस पर उसकी सरजनिश भी है। लेकिन बुरा कहने का मकसद ये है कि जितनी अहादीस क़िबला मुफ्ती साहब ने भी पढ़ी उन तमाम का खुलासा यही है कि ज़ुबान के जो असरात है वो दिगर के दिगर जिस्म के असरात के मुताबिक बहुत ज़्यादा भयानक हैं। आँख भी तो बहुत ख़तरनाक है। देखिए उसका फिर भी आँख भी वो नज़ारा देखती है। आँख से इंसान गलती करता है, दिफा कौन करता है? आँख बोलती है क्या? ज़बान करती है। ज़बान दिफा में गलती कर जाए तो फिर फिटा शुरू होता है। लेकिन मुफ्ती साहब कुछ न भी कहे तो आँख से बुराई शुरू होकर बगैर बोले भी तो बुराई हो सकती है। मेन चीज़ है उस पर हुक्म मुरतब होने का। तो मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि तर्जुमान जो है दिफा तो ज़बान करेगी और ज़ुबान ही अगर गलती कर जाए तो दिफा हाथ तो नहीं कर सकता, आंखें नहीं कर सकती। एक बात फिर ये कि आंखों का दिया हुआ ज़ख्म इतना गहरा नहीं, उसके असरात इतने गहरे नहीं जो ज़ुबान से बराह रास्त होते हैं, इसलिए कि आंखों से जो बात की जा रही है फ़र्द वाहिद तक जा रही है, ज़ुबान से जो बात की जाती है सारा माशरा उससे डिस्टर्ब होता है। तो लिहाजा ज़्यादा असर इसका मुरतब होता है। और आँख और जिस्म का मामला जो है या तो जिसके साथ आप मामला कर रहे हैं, जिसके साथ मामला रहा वो जानता है,
زبان تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور تمام اس سے ملوث ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور تو اس اعتبار سے اس کی خرابی کثرت کے اعتبار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، اس بنا پر اس کی مذمت زیادہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ٹانگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کہیں غلط بات کہہ دی اگلے نے ٹانگیں ہی توڑ دی تو وہ بھگتنا یا گال پہ رکھ دی تو ہر حصہ بھگتتا ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے فائزہ بات کر رہی ہوں۔ جی فائزہ، کیا کہیے گا؟ جی میرا سوال ہے کہ جو لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، انہی کا سوال لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہماری ساری بات ہوئی کہ جو لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہیں شریعت اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا بڑا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ حضرت معاذ سے جب بات کی تو فرمایا کہ اے معاذ، یہ لوگ جو اپنے گلوں کے بل جہنم میں گھسٹ کے جائیں گے، پیشانیوں کے بل گھسٹ کے جائیں گے، وہ کیا الا حصائد السنتہم، سوائے اپنے زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے تو جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ زبان نے جو کام کیا تھا اس کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ٹھیک، اور اس کے بڑے وبال ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو تعریفاً ذکر کر رہا ہے، علمہ البیان جہاں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں ایک بات پہلے عرض کر دوں، یہ علم البیان کا یہاں مورد ہے، یہ حضور کے ساتھ خاص تھا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ بھی مفسرین جگہ پر لکھا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس کا متن ہے، ایک اس کی تشریح تفسیر ہے، تو یہ بیان جو اس تفسیر سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، خلق الانسان علم البیان، انسانوں کی جان فرد مطلق انسانوں کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس قرآن کی تشریح و تفسیر سکھائی۔ ایک بات تو یہ اس اعتبار سے کہ بیان سے مراد تفسیر قرآن اور وہ حدیث ہے۔ دوسری بات ہے کہ یقیناً بیان جو ہے وہ ایک نطق جو ہے وہ باعث فضیلت تو ہے، ٹھیک، اذکار جو کیے جاتے ہیں، ذکر جو کیا جاتا ہے، بات جو کی جاتی ہے، تو یہ سب زبان سے متعلق ہے۔ تو زبان بھی اس لیے ہے تاکہ اس سے معاشرے کے اندر اچھی بات کی جائے، اور جو آپ پر فرائض رکھے گئے ہیں، جو آپ پر عبادت کے تقاضے رکھے گئے ہیں، تو اس زبان کے ذریعے ہی آپ اس کی ادائیگی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اپنی زبان ہی کے معاملات کے اعتبار سے اس کو ظاہر کرے گا۔ اس پر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے جو اس چیز کو سمیٹتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فتح الغیب شریف میں ارشاد فرمایا کہ بندے کا رابطہ دو ذاتوں سے ہوتا ہے، ایک اپنے رب سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے متعلق جو اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دیگر دوست احباب جو وہ ہوتے ہیں، تو دونوں سے رابطے کے اندر وہ کس قسم کا معاملہ رکھے، تو زبانوں کو چلانے کا طریقہ وہ خود سیکھتا ہے کہ جب اپنے رب کے ساتھ ہو تو پھر دنیا کا گزرنا ہو، اور بندوں کے ساتھ ہو تو پھر نفس کا گزرنا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب رب کے ساتھ ہوگا تو دنیا کا گزر نہیں ہوگا، تو کلمات زبان سے ادا ہوں گے تو دل بھی اس کی کیفیات کو پائے گا، اور جب لوگوں کے ساتھ معاملات ہوگا تو نفس کا اس کا گزرنا ہوگا، تو زبان خود بخود شائستہ جملے کہے گی، مزاج خود اس طرف گویا کہ آئے گا۔ تو لہٰذا ایک طرف نفس نقصان پہنچاتا ہے، دوسری طرف دنیا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو رب کے بارگاہ میں جب آ جائے اور ذکر و اذکار کی طرف آ جائے تو دنیاوی لذات اور دنیاوی تلذذ سے اپنے آپ کو کنارہ کش کریں، اور میں اگر آپ سے رابطہ کروں تو میں کوئی ذاتی غرض سے رابطہ نہ کروں، بلکہ اس کے مطابق جو آپ کا حسن و جمال یا معاملات یا آپ کی کیفیات جو ہے اس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، وہ معاملے اگر بروئے کار رکھے جائیں، جو آپ کی صلاحیت و استعداد ہے اس کو بروئے کار رکھا جائے، اپنی غرض کو اگر درمیان سے ہٹا دیے جائے، تو زبان بہت زبردست کارآمد ہو سکتی ہے، دلوں کو ملانے کے لیے، ماحول کو سنوارنے کے لیے، اور گرم آگ جو لگ چکی ہے فتنوں کی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ ناظرین، زبان کئی بار ایسے کام انجام دیتی ہے کہ جو کوئی نہیں کر پاتا، اور بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتی ہے، اور کچھ لوگوں کے الفاظ کے انداز اور کچھ بولنے کے انداز اس طرح ہوا کرتے ہیں کہ وہ اپنا گرویدہ بنا لیا کرتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، ان کے بیان کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے سننے والوں کا کہ وہ سنتے چلے جائیں اور وہ بولتے چلے جائیں۔ یہ بھی ایک خاصیت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اب ہم ڈائریکٹلی ان جملوں کا ذکر کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد قصص القرآن ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، ان کلمات کا ذکر ہوگا کہ وہ کون سے کفریہ کلمات ہیں کہ جن سے ایمان تک چلا جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ۔ کچھ سوالوں کے جواب بھی شامل کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنی گفتگو کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ کون سے کلمات ہو سکتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہ ہو اور وہ کفریہ کلمات ہوں، اس پر بات کریں گے۔ پہلے مفتی صاحب سوالوں کے جواب لیں۔ دیکھیں مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ صرف 2 روزے رکھے ہیں، بھائی نے وہ کہتے ہیں دل کا مریض ہوں تو اب کیا حکم ہے؟ تو میرا خیال ہے دل کے مریض کو روزہ نقصان دہ نہیں ہے، اچھے مسلمان ڈاکٹروں سے رجوع کرے تو وہ بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا فدیہ و فطرانہ کتنا ہے؟ تو دیکھیں فدیہ اور فطرانہ کی مقدار ایک ہی ہوتی ہے، یعنی 2 کلو 50 گرام آٹا یا گندم یا اس کی قیمت، یہ 1 دن کا فدیہ بنتا ہے۔ تو 1 دن کا فطرانہ بھی اتنا ایک بندے کا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ روزے میں تیل لگانا کیسا؟ تو روزے میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، سنت ہے تیل لگانا۔ زخم پر کریم لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی پیٹ میں کوئی شگاف ہو گیا ہو یا کھوپڑی میں کوئی شگاف ہو گیا جو دماغ میں کھل رہا ہو اور اس میں کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ اندر چلی جائے گی، تو اس میں نہیں لگا سکتے۔ باقی زخم پہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ہو جاتا ہے پر اس کی اپنے کسی بندے کو شکایت کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ غیبت ہو جائے گی شکایت کرنا؟ تو دیکھیں بعض علماء کے نزدیک تو غیبت ہے، لیکن سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ غیبت نہیں ہے، اور غیبت تو وہی ہے کہ جب اس کی برائی کے طور پہ جو ہے خاص طور پہ بیان کیا ہے۔ آپ تو اپنا غم بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور اس نے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی ہے، وہ تنگ بہت کرتا ہے اور میں بہت سمجھا چکا ہوں نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کا سامان اٹھا کے روڈ پہ رکھ دو۔ جب اس نے گھر کا سامان اٹھا کے روڈ پہ رکھا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے مجھے۔ پڑوسی معافی مانگنے کے لیے آ گیا تھوڑی دیر بعد۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے اس کی، تو غیبت تو اس صورت میں ہوگی جبکہ اس کی برائی کے ارادے سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ غیبت، چغلی، یہ کسی پر لعنت کرنا، فحش گوئی، یہ سب زبان کی آفات ہی ہیں نا؟ جی بالکل، یہ زبان کی آفات ہیں اور یہ باطنی جہالت کی دلیل ہے۔ اور یہ کہاں تک پہنچا سکتی ہے انسان؟ جی یقیناً گناہ کبیرہ ہے، سخت عذاب کی وعیدیں اس پر ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں تقریباً متواتر روایات اس کی مذمت میں موجود ہے، اور جہنم میں لے جانے والی یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک۔ اور دیکھیے کہ یہ ساری باطنی جہالت ہے، اور باطنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے آپ پر مراقبے کی کیفیت کا نہ ہونا۔ مراقبہ این مانا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اپنے فکر کو اور اپنے باطن کو اس مراقبے کے ساتھ مقید نہ کرنا اور آزاد چھوڑ دینا، چاہے پھر کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، تو جب تک لنگر نہ لگایا جائے تو کشتی ڈامڈول ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر فکر کی، اعتماد کی اور عقیدے کی کشتی کو وہ مراقبے کی لنگر لگائی جائے تاکہ وہ اس کی وجہ سے زبان صحیح ترجمانی کرے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، لانتے ہیں، یقیناً ایک مسلمان کے لیے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی شخص اگر کسی کو متنبع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے کسی کو، اور اس کے بارے میں اس کا سارا کٹا چٹا کھول دیتا ہے، تو یہ غیبت ہوگی؟ دیکھیں ایک تو مفتی صاحب قبلہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا ابھی کہ جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اس نے اپنا ذاتی غم بیان کیا، جی، اور ذاتی غم اگر کسی سلجھے ہوئے شخص سے وہ بیان کرے گا جس سے اس کو درما مل سکے، جس سے اس کی وضاحت ہو سکے، تو یہ ہرگز جو ہے کہ غیبت نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بندے کا فساد ایسا ہے جو سارے معاشرے کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ بندے دیکھیے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، خدا نہ کرے قتل ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ تھانے میں جا کر، پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR درج کرائی جاتی ہے، اس کے بارے میں پورا لکھا جاتا ہے، کہا نہیں جناب یہ تو غیبت ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ تو اس کی ذات سے متعلق ایسی چیزیں ہوں۔ پھر جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بڑا جو ہے کہ خوبصورت وہ پوائنٹ تھا علامہ نابلسی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ اس میں اس کی مذمت اور اس کا خاص عیب بیان کرنا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی حوالے سے یعنی غیبت کے حوالے سے جیسے شاہ صاحب نے بات بتائی ہے، کسی لڑکی کا رشتہ کرنا اور کوئی پوچھتا ہے کہ لڑکا کیسا رہے گا، ہاں تو اس کے بارے میں یہ ساری بتا دینا کہ بھائی یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تم بتاؤ گے تو لوگ کس طرح جانیں گے، ان کے شر سے کس طرح بچیں گے لوگ؟ تو وہاں بتانا ضروری ہو جائے گا؟ جی ہاں، واجب ہو جائے گا، وہ غیبت نہیں ہوگا، وہ غیبت نہیں، چاہے اس میں وہ اپنا غصہ بھی نکال دے۔ جی ہاں، نہیں غصہ نکالنے والی بات تو پھر الگ بات ہے۔ اگر اپنی بھی اس سے لڑائی تھی اور اس کا رشتہ ہونے والا ہے، آپ نے کہا جی میں ایک تو صحیح اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو چند ایک باتیں تھی اس کو مسالہ لگا کے بتا دیا، اس صورت میں ٹھیک ہو گیا؟ جھوٹ بول دے تو وہ غلط ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، مطلب ہاں اس کو اس کا گناہ ملے گا کہ جب انتقامی جذبہ آ گیا نا، جب مولا کائنات کا واقعہ ہے، کافر کو پچھاڑا اور اس کی گردن کاٹنے لگے، وہ مولا علی ہیں، معیار تو وہی ہے نا ہمارے پاس، اسی معیار میں لے کے آئیں گے سب کچھ، کر نہ سکے ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے غلام تو ہیں، ان کے نقشے ذات جہاں آ جائے وہاں پیچھے ہٹ جاؤ۔ جی جی، گوسپ کی بہت عادت ہے لوگوں کو آج کل۔ اب یہ ایک بند کو میں وہاں جا رہا ہوں جی، یا میں وہاں جا رہی ہوں، جا کے بیٹھ کے ذرا گوسپ ہو جائے گی،
کیا کہیں گے؟ مطلب چغلیہ کرنا، مطلب اس کو نام دے دیا انہوں نے گوسپ۔ ہاں تو دیکھیں چغلیہ کرنا، غیبت کرنا، جیسے ابھی یہ بات چل ہی رہی ہے، غیبت کا اتنا عظیم گناہ ہے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا کہ زنا کرنے والا تو جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا اس کو گناہ جانتا ہی نہیں اللہ، اور اسی میں گرفتار رہتا ہے۔ اور بہت مشہور بزرگ ہے، رسالہ قشیریہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے، اسد ساغر جی صاحب نے، بڑی زبردست مثال دی انہوں نے کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے کوئی توپ لگائی ہوئی ہے اور وہ پوری دنیا میں اپنے نیکیوں کے گولے جو پھینک رہا، کبھی ایک امریکہ میں پھینک دیا، کبھی ایک برطانیہ میں، کبھی پنجاب میں پھینک دیا، کبھی سندھ میں، کبھی کراچی میں۔ جی، تو غیبت کرنے والا دراصل اپنی نیکیاں لوگوں کو خود دے رہا ہے، جی 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 لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو بڑا عظیم گناہ ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کون اور کہاں سے؟ آفتاب قادری بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی قادری صاحب کیا کہیے گا؟ حضرت مجھے حضرت علامہ سید مظفر حسین صاحب سے سوال کرنا تھا جی جی کہ یہ جو غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ہم سے پہلی بیس پہ نا یہ غیبت ہو ہی جاتی ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم دیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ جنت مقام ہو، دوزخ حرام ہو اور ہم سب چیوٹے کے غلام ہو اور سارے جہاں میں چیوٹی بھی آ جائے۔ جی السلام علیکم مسلم بھائی۔ وعلیکم انڈیا کی شمیم سلطانہ بول رہی ہوں۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی پہلا سوال ہے کہ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ کیوں نہیں نکال سکتے؟ وہ بھی تو رقم یا پراپرٹی کی طرح ہی ہے نا؟ ڈائمنڈ پر؟ ہاں ڈائمنڈ پر۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس زیادہ ہیں ویسے؟ کافی سارے ہیں کیا؟ دوسرا والا سوال ہے کہ ہاں آپ کے پاس زیادہ ہیں ڈائمنڈس؟ نہیں بس ویسے پوچھ رہے ہیں۔ سوال تو بول دی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا والا سوال ہے کہ میں سنی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے تب سے اپنی وفات تک بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی زیارت کرتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کرتے تھے تو ہم خواتین خبروں کی زیارت کیوں نہیں کرتے تھے؟ کر سکتے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ غیبت کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے، کیسے انسان اس سے بچ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی لذت ہے، ہر وقت ہی جی چاہتا مطلب کچھ نہ کچھ گوسپ ہوتی رہے، کسی نہ کسی کا ذکر ہوتا رہے، اور اکثر ہم نے محافل میں بیٹھے دیکھا ہے کہ بلا وجہ بھی چھیڑا جاتا ہے ذکر کہ چلو یار چھیڑ دو، ٹائم پاس ہو جائے گا، ذرا کچھ تھوڑا تفریح ہو جائے گی۔ کسی بھی غرض سے غیبت ہی ہوگی، اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں غیبت کا ایک حل تو وہ ہے جو بھی ذکر کیا گیا کہ جو اس پہ عذابات ہیں اس کو ذہن مستحضر رکھیں، اور پھر یہ کہ اپنے ذات کے جو عیب ہے اس کو نہ بھولیں۔ بندہ جب اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے تو غیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح حسد کے بارے میں کہا کہ کسی سے بغض ہو جاتا ہے تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اس کی اچھائی بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو غیبت میں آپ کسی کے عیب بیان کر رہے ہیں تو اس کے مطابق یہ کہ جو ہم سے اور اپنی ذات سے جو ایسے بھیانک گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ جس کو اگر آشکارا کر دیا جائے تو ہماری عزت نیلام ہو جائے اور ہم توہ بالا ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور بدنام ہو جائیں، تو اس چیز کو منظر عام پر رکھتے ہوئے، اپنے منظر عام سے مراد اپنے سامنے مستحضر رکھتے ہوئے اس چیز کی طرف اگر غور کیا جائے تو بندہ دوسرے کی عیب جوئی اور دوسرے کی جناب جو کہ غیبت سے بہت حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں جی، کیا علاج کرنا؟ یہی علاج ہے کہ پہلے تو غیبت ہوتی کیا ہے اس کو جانا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ غیبت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم نے غیبت تھوڑی کی، مطلب سچ کہا ہے میں نے، جھوٹ تھوڑا منہ پہ بول سکتا میں منہ پہ بھی بول سکتا ہوں، یہ جملہ بہت کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ خاموش ہوئے، اللہ رسول جانتا عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تیرا اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس انداز میں جو اس کو ناپسندیدہ ہو۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے اگر واقعی وہ بات اس میں پائی جاتی ہو؟ کیا اگر پائی جاتی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی وہ بہتان لگا دیا تم نے اس کے اوپر۔ تو یہ جاننا چاہیے، اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا۔ آفیسز میں کئی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ذرا سن گن لے کر رپورٹ دے دینا، اگر وہ اس کی نوکری ہی بن جائے، اس کی جاب کا ذریعہ بن جائے، کیا کرے گا؟
دیکھیں اس میں ایک مسئلہ بتانا چاہ رہا تھا میں. فقہ نے لکھا شامی میں ہے کہ غیبت کرنے کے بعد یہ کہنا میں نے کوئی غیبت تھوڑی کی ہے, اس کو کفر قرار دیا ہے. استغفر اللہ. کیونکہ غیبت حرام قطعی ہے, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ فکرہتموہ, کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. قرآن نے جب منع کیا, اب غیبت کو کہہ رہا میں نے کون سی غیبت کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا انکار کر رہا ہے اپنی جہالت کی بنا پر, تو ظاہر شریعت کے اعتبار سے کفر کا فتویٰ لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے اس میں تعویل ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اگر کسی کی ڈیوٹی یہی ہے, تو دیکھیں یہ ایک شعبہ ہے جاسوسی کرنا, اور اگر یہ اصلاح کے لیے کیا جا رہا تاکہ معاملہ درست چلتے رہیں, تو یہ صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے اور دیگر بزرگان دین سے بھی ثابت ہے. اگر آپ آفیسز میں مطلب اس کے مقاصد بہت زیادہ اجتماعیت پر مبنی نہ ہوں, ذاتی مقاصد ہوں, یعنی کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے جی میرا آفس میں کیا ہو رہا ہے, کون میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, اس صورت میں کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ دیکھیے کہ وہ بات اسی قرینے پر ہے کہ جس ادارے کے متعلق وہ بات ہے, یہ ادارے کی ساکھ سے متعلق, اور اس ادارے کے ساتھ ایک پورا سماج وابستہ ہے, ایک پورے افراد وابستہ ہیں. اس میں نقصان یا اس کے قانون یا اس کی حرمت و ناموس کی بات ہے, تو اس میں جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, تو اس میں تجسس اور اس میں بالخصوص جاسوسی کی اجازت تو موجود ہے کہ بات پہنچائی جائے. اب وہ پہنچانے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا کیا پہنچا دیتا ہے. جی ہاں, تو اس کے لیے تحقیق کے لیے اور افراد بھی رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 3-4 بندوں سے سن کر پھر اس کی مشاورت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور پاک کے اندر ایسے افراد چھوڑے گئے تھے کہ جناب جو آ کر آپ کی خدمت میں ساری باتیں کرتے, تو اس کے بعد دوسرا جو بھی بات کرتا تو پھر ان کے درمیان مناقشہ ہو جاتا کہ جناب یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, اور اس میں جو اصل بات ہوتا اس پر فیصلہ کر لیا جاتا تھا. لیکن جہاں پر ذاتیات کے بارے میں آئے گا کہ یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, تم ذرا اس کے بارے میں سن کر آؤ, تو یقیناً یہ بھی ایک لحاظ سے بدگمانی کی طرف جو ہے کہ وہ جانے کی بات ہے. جہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ایک مسئلہ ہے, اس طرح یہاں سے ایک بات کرنا کہ جناب یہ بھی ایک بدگمانی کا پہلو پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, بہت. جی ہاں, اب ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو, میں علیم بول رہا ہوں جی, سعودی عرب سے. میری 6 بیٹیاں ہیں. اچھا علیم صاحب, بہت پریشان رہیں گے آپ بھی اور ہم بھی. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. ہلو ہیلو, میں وہ پلاٹ خریدا بیٹیوں کے لیے. اچھا, بہت معذرت چاہتا ہوں سر. میں آپ گزارش یہ ہے کہ جو بھی کالر آئے وہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دے. پریشانی ہوگی آپ کو بھی, ہمیں بھی, نہ آواز آئے گی نہ آپ کو کلیئر آئے گی. کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سعید منور بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب, کیا کہیے گا؟ جی, اخبار چلانا بھی غیبت کے برابر ہے. اخبار میں بھی یہاں کی وہاں کی نیوز ہوتی ہے. ہاں, کیا یہ میں جاننا چاہتا کہ اخبار چلانا غیبت ہے یا نہیں؟ ہاں, اس میں بہتان کی بھی کچھ شکلیں ہوتی ہیں. ہاں جی, جھوٹ بھی لکھا ہوتا ہے کسی کی, کسی پر طنز بھی کیا جاتا ہے, کسی کی جو غلطیاں. ہاں بالکل, آپ کو بتاتے ہیں. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ یہ تو بڑا اہم سوال انہوں نے کر لیا. بلا شبہ اخبار چلانا جو ہے نا بہت جرت کی بات ہے. اس میں فحاشی کی ترویج ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو چھپایا جائے. اس میں گناہوں کا اظہار ہوتا ہے, تلاش کی جاتی ہے, دکھایا جاتا ہے, ڈھونڈا جاتا ہے. خبر بنتی ہی تب ہے جب کوئی غلطی ہوگی, گناہ ہوگا. ہاں, تو اس کو عیاں کیا جاتا ہے جس سے یہ گناہ اور پھیلتا ہے. پھر غیبت والی بات ہے وہ بھی, پھر رشوت والی بات اس کے اندر, بہتان والی بات اس میں, جھوٹ والی بات اس میں. جی جی, بہت برائیوں کا مجموعہ ہے یہ. ٹھیک, کیونکہ اصل جو خبر دینا ہے وہ تو اب بہت پیچھے چلا گیا ہے. یقیناً چند ایک اخبارات ہیں جو ابھی بھی اس چیز پر لگے ہوئے ہوں گے, کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن اکثریت ایسے ہی ہو گیا. اکثر اب ایسا ہی ہو گیا کہ اپنا کاروبار چلانا کس طرح سے چلائیں. بہرحال یہ میں نے کہا بہت ضرورت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قطاریں ہیں, روزوں آمد قرآن فیضان رمضان, آمد قرآن
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار۔ تسلیم صابری کے ساتھ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ کیسر اقبال بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی کیسر اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ نے کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ تسلیم بھائی پہلے تو آپ کو رمضان مبارک اور جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جی اور میرا سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اگر 17-18 تولے سونا ہے ٹھیک ہے، اس پہ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ ایک بندے کے ایک شخص کے پاس قرضہ ہے تو اگر وہ ادا نہیں کر سکتا ہاں تو وہ کیسے، اس کے لیے کیا حکم اسلام کے نقطۂ نظر سے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی سے ہم نے سنا ہے کہ کفر تک لازم آ جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم پوچھیں گے۔ اچھا، ایک خاص طور پر جو کہا جاتا ہے کہ جی بس زمین پر آپ ہیں اور اوپر والا اب جانے، یہ اللہ رب العزت کے لیے یہ اوپر والا کہنا میں نے سنا ہے کہ غلط ہے۔ دیکھیے لفظ اوپر والا کہنا ہے تو بڑا شدید عوام کی زبان کے اعتبار سے، لیکن حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، بخاری شریف کی جو حدیث ایک ہے کہ اس میں شرائط کے اعتبار سے یوں ہے کہ جس میں مومنہ باندی آزاد کی جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اس سے کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مومنہ باندی ہے، یہ مومنہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ آئی تو سرکار نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء، وہ آسمانوں میں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ مومنہ، اچھا یہ مومنہ ہے۔ تو اس کی مراد یہ تھی کہ جو یہ بت رکھے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر یہ اللہ نہیں، ٹھیک ہے۔ سما سے مراد اس کا علو تھا، بلندی تھی، یہ اس سے بلند ہے، یعنی یہ نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے، اللہ وہ ہے۔ تو اگر یہ کہ علم کے اعتبار سے بلندی، عظمت کے اعتبار سے بلندی اور قدرت و طاقت کے اعتبار سے بلندی مراد اگر ذہن میں ہو تب تو گنجائش ایسی نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ معنی ہو کہ جناب اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اوپر ہے اور اوپر سے مراد کہیں پر آسمان پر بیٹھنا یا آسمان بادلوں پر بیٹھنا مراد ہے تو یہ ایک شدید قول ہے، اس سے علماء نے سختی سے منع کیا۔ جی اصل میں یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں تو بڑا پریشان تھا، بڑا پھنسا ہوا تھا، جب سے کام شروع کیا نا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا ہے کہ روزی اچھی ہو گئی میری۔ اچھا دیکھیں، پہلے جو وہی بات جو شاہ صاحب بتا رہے تھے اسی بات کو میں پہلے سے تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی جہت میں کسی مکان میں مقید کرنا جو ہے عقیدہ اسلامیہ کے خلاف ہے، اس لیے علماء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی بات جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ اللہ اوپر مقید ہے، ایک جگہ پر ہے یا لامکان میں بیٹھا ہوا معاذ اللہ، تو کفر ہے، ورنہ علو ہے وغیرہ تو اس سے بڑا۔ اور جہاں تک دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ نے جب سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، تو اصل میں یہ ہاتھ پکڑنے سے مراد محاورتاً ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ہاتھ ثابت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ اپنا ہاتھ ثابت کر رہا، اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کس چیز سے پکڑا وہی جانتا، اس کے رحمت سے پکڑا ہے، اس نے اپنے غضب سے پکڑا ہے، تو اس میں بہرحال کفر نہیں ہے۔ اچھا اگر کسی کو نہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ کتنی شدید ہے، اس وقت بھی کفر لازم آئے گا؟ اس توبہ تو اس نے کرنی چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے حدیث شریف ہے نا، بالکل واضح حدیث شریف ہے، بخاری ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے، ایسی خبیث کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور جہنم کے 70 سال کے مسافت کے برابر اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی باعث ہوتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ جنت اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو فرائض میں سے ہے ان باتوں کو سیکھنا۔ جب اس نے اپنے فرض میں کمی کی ہے تو اس کو اس کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ضروریات دین تھی، تو وہ ضرور گناہ گار ہوگا اس کام کی وجہ سے۔ جہالت ایک مستقل خود گناہ ہے، جی خود ایک گناہ ہے مستقل، نہ جاننا ایک خود گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب اس طرح کے جملوں کو کہاں کیسے سیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جملے کہیں گانے میں ایسے آپ نے جملے سن لیے، کیا وہ سننا بھی گناہ ہوگا؟ دیکھیں اگر اس کو شوق سے سنتا ہے، دلچسپی سے سنتا ہے، اس کو ٹھیک سمجھ کے سن رہا ہے، ٹھیک سمجھ کے سن رہا تو کفر ہے۔ اچھا، اگر دلچسپی لیتا ہے ان میں غلط سمجھتا ہے لیکن دلچسپی لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو حرام ہے۔ اچھا، اور اگر ان کو رد کرنے کے لیے سن رہا ہے، جیسے علماء کو سنانے کی ضرورت پیش آتی ہے بعض اوقات، تو وہ عین ثواب اس کا سننا کہ وہ باطل کو مٹانے کے لیے کر رہا ہے۔ سارے گانوں کے الفاظ یا جملے وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ سرکار نے تو صاف فرمایا کہ گانا جو ہے وہ زنا کا منتر ہے،
ٹھیک ہے، یہ تو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے۔ الغنا رقیۃ الزنا، جی بالکل، گانا جو ہے وہ زنا کا منتر ہے اور شہوت کے طبیعت میں ایسی شہوت پیدا کرتا ہے جو بندے کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن گانے سے مراد شعر ہے؟ ہاں، شعر سے مراد وہ ہے کہ جو مباح الفاظ ہوں، جس میں اصلاح کا کوئی پہلو موجود ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نعت تو یقیناً دلائل سے ثابت ہے، قرآن سنت سے ثابت ہے کہ جناب نعت و حمد کے کلمات تو جائز ہیں، لیکن بعض ایسے سماجی اشعار اور بعض ایسے اشعار جو بندے کی نفس اور اس کے اندر خرابیوں کی اصلاح کے حوالے سے ہو اور اس سے اس کو شرم اور عار آئے اور اس سے وہ اس کے لیے نصیحت کا باعث بنے، تو اس کو خاموشی سے بغیر کسی طرز و ناز کے وہ اگر تنہا گنگنا بھی لیتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس پر بہت کام کیا، کون سے ایسے جملے ہیں کہ جو اگر ہم چاہیں ناظرین کو بتانا کہ یہ جملے جو ہیں اس طرح کے اصول یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں جملے غلط ہوں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا جملہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت ہو، اللہ سے شکوے کی کوئی صورت ہو، اللہ کی شکوت، اللہ کو شکوہ کر رہا یا اس کی کسی نعمت پہ اعتراض کر رہا ہے، ٹھیک، اس کی حکمت پہ اعتراض کر رہا ہے، یا توہین کا کوئی تنقیص کا پہلو پایا جاتا ہو، تو وہ سب کا سب کفر ہے۔ ٹھیک ہے، یا جو چیزیں شعائر دینیہ ہیں، دین کے اندر ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان میں سے کسی کی تحقیر کرنا، توہین کرنا، جیسے معاذ اللہ داڑھی کو کوچی کہہ دینا، یا اذان کو مؤذن اذان دے رہا ہے کیا بکر کی طرح چلا رہا ہے، ہاں، تو یہ کفر ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یا عید کے چاند کا اعلان کیا، ارے مولوی کھا گیا ایک دن کا چاند، ہاں، یہ بہت زیادہ بات کہی جاتی ہے، ایسا کہنا۔ ارے عالم ایک شاعر دینی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ کیسے تصور ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، تو ایک عالم دین جو ذمہ دار ہے وہ کیسے یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں ایسی امت مسلمہ پوری مشاورت ہوتی ہے، پوری ساری ٹیم ہوتی ہے، میں مطلب یہ کیسے توقع بھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو عموماً وہ لوگ بولتے ہیں جن کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا، ہاں، تو نکل جاتا ہے اچانک، جو ان کے کپڑے وہ درزی نے سیے نہیں ہوں گے فلاں کے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا، مطلب ایسی باتیں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اپنے باپ کی حقیر کیوں نہیں جانتا، ایک رشتے اور رابطے کے حوالے سے۔ عالم کی اہانت صرف اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو اس نے پڑھا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، جس وجہ سے اس کی عظمت ہے اس شے کی کوئی حیثیت نہیں، تو معاذ اللہ اس شے کی اہمیت نہیں تو قرآن و سنت تھا، اس وجہ سے اس کا اعزاز ہے۔ مفتی صاحب اگر جلوگر ہیں تو ان کی اصل شخصیت جو ہے وہ ان کی شان اور تفقع اس حوالے سے، اگر کوئی مفتی صاحب کو معاذ اللہ اگر اہانت کے ساتھ کہ میں آپ کو مانتا ہی نہیں، تو دراصل جس چیز کی وجہ سے ان کو عظمت و مرتبہ ملا ہے وہ اس کی اہانت کر رہا ہے، اور وہ تفقع اصل دین ہے، اور اس بنا پر علماء کی اہانت اور تحقیر کو گویا کہ کفر قرار دیا۔ کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عابد رؤوف قادری، بسم اللہ۔ اچھا، میرا خیال وقفے کے بعد لوٹ کر لے لیں گے، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، ایک تو علماء کی تحقیر، جنت کی تحقیر کی جاتی ہے، اس طرح دیکھیں وہی نا، جو بھی شعائر دینی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یعنی ان کو کہتے ہیں ضروریات دین، ہر وہ چیزیں جو علماء کی صحبت میں رہنے والا جانتا ہو اسے کہتے ہیں ضروریات دین۔ اب ضروریات دین میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا، استخفاف کرنا، ہلکا جاننا، وہ سب کا سب کفر کے اندر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چاہے جنت ہو، جہنم ہو، یہ ایسی چیزیں جو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا مذاق اڑا لینا، اور ایسی مذاق اڑانا مطلب یہ کہ ایسا مذاق اڑانا ناظرین کے جیسے جنت معاذ اللہ تمہیں تو دی جا رہی ہے اور تم نہیں لے رہے، مطلب ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے جنت ہمیں تو ملی ہوئی ہے، ہمیں تو دے رہا ہے اللہ، مطلب لیکن ہم ایسی حقیر معاذ اللہ کو ایسی چیز لینا نہیں چاہتے، یعنی ایسی تضحیق کرنا، ایسی بے توقیری کرنا، یہ تو ایک انسان کیسے کر سکتا ہے، ایک مسلمان کیسے یہ تصور بھی کر سکتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ۔ اچھا، یہ جتنی جملے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر فحش گوئی ہے، لعنت گوئی کرنا یا گالیاں بکنا، یہ تمام چیزیں جس طرح ہمارے ہاں ذکر آیا، یہ سب زبان کی آفات میں سے۔ اگر ایک عام آدمی ہے جو دیندار ہے اور دیندار سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اس کو معلوم ہو کہ یار یہ شخص ایسے کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں اس قسم کا آدمی جو اس کے ساتھ ملنا جلنا، مطلب سوشلی کیا بائیکاٹ کر دے اس کا، یا اس کو سمجھائے؟ دیکھیں عام آدمی کو چونکہ ان چیزوں کی تمیز نہیں ہے، اس کا تو معاملہ الگ ہے،
لیکن جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ فحش گوئی ایک شدید گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر بھی اس کو تنبیہ نہیں کرتے، بس جا کے بیٹھ کر اپنا کام کر کے آ جاتے ہیں، تو پھر بڑی مداحنت کی بات ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ یاد آتا ہے مجھے کہ اس کے بیٹے نے کوئی گناہ کیا تو اس نے کہا کہ خبردار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد کی پکڑ فرمائی کہ میری نافرمانی پہ صرف اتنی سی بات پہ وہ کہہ کے خاموش ہو گیا، اور میری نافرمانی کرنے والے کو اس نے پکڑا نہیں، اس پہ غضب کا اظہار نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص فحش گوئی کرتا، حالانکہ فحش گوئی کتنی بڑی بات ہے، حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ فحش جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور فحش گوئی کس کو کہتے ہیں؟ فحش گوئی ہمارے یہاں پہ تو یہ کہ کوئی گالی دے دیتے، جنسی اعضاء کے نام لیے جائیں۔ عبداللہ مسعود سے بھی ملتی ہے نا یہ کہ بنی اسرائیل میں جب لوگ تھے تو وہ جب گزرتے تھے تو لوگوں کو غلط باتیں کرتا ہوا دیکھتے تھے، کہتے جی یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں اور ایسی بات نہ کریں۔ دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ان کی طرح کر دیا، معاذ اللہ، اس شخص کے دل کو بھی اس طرح کر دیا۔ تو فحش گوئی اس طرح جنسی اعضاء کا نام لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ بلا وجہ جو ہے ایسی باتوں کا ذکر کرنا، جمع کا ذکر کر دینا، رفع حاجت کے لیے جا رہا ان باتوں کا ذکر کرنا، کوئی بھی چیز ایسی جو لذت شخص لے کر علماء کی اہانت کرتا ہو، صحابہ کی اہانت کرتا ہو، دین کی اہانت کرتا ہو، تمسخر کرتا ہو، یا دین کے اندر وہ چیزیں جو اجماعی نظریات کے مطابق ہے اس کو بطور تمسخر بتاتا ہو اور خود عالم بننے کی کوشش کرتا ہو، تو حضور نے صاف فرمایا وَمَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ، کہ جو ایسے اہل بدعت کی مدد کرے گا، اعانت کرے گا، تو وہ دین کو گرانے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں مذہبی فنکار پائے جاتے ہیں۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کالی زبان جو کہا جاتا ہے فلاں کی بہت کالی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت غلط بات ہے اور یہ گالی بکنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زبان، اس کی بددعا سخت ہے۔ اچھا، جو کہہ دیتا ہے پوری ہو جاتی ہے، ایسی کالی زبان ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، اسی کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ کسی کو گالی بکنا ہے کہ یعنی لوگوں کی برائی کی بات کرتا، کیونکہ اچھائی والی بات میں اگر قبول ہو جائے تو اس کو کبھی بھی نہیں کہتے کالی زبان، ٹھیک ہے؟ تو یہ برائی ہی کے لیے منسوب کیا جاتا ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی بکنا فسق ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس شخص کو سچے مسلمان کی تعریف سے خارج کر دیا کہ جس کی زبان سے دیگر لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ٹھیک کہتے ہیں جی، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ لوگوں عمر سے نہ کہا کرو، عمر جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بطور اس معنی میں ہے، وہ دوسرے، جی ہاں ٹھیک۔ لیکن وہ لفظ کالی کی وضاحت کے سبب، کالی جو مفتی صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے، وہ بولا ہی جاتا ہے اہانت کے لیے اور بری باتوں کے لیے، کیا یہ جو بری بات بولتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے، تو وہ خیر کے معنی میں نہیں بولا جاتا۔ شاہ صاحب جو کہا جاتا ہے اس فلاں بندے کی زبان کینچی کی طرح ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے؟ کینچی سے مراد یہ ہے کہ فحش بکتا ہے، لوگوں کے بارے میں جناب برے ظن رکھتا ہے، چرب زبان ہے، چرب زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اول فول بکتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے قصہ بیانی کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے۔ تو اس بیان کے اعتبار سے چرب زبان اور جو ہے کہ وہ کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، تو یعنی وہ چیزیں جو لحاظ نہ رکھتی ہو، ٹھیک ہے، اور مرتبے اور مقام اگلے کے نہ جانتی ہو، اور بولتا چلا جا رہا ہے، تو کہا جائے آپ کی زبان تو کینچی کی طرح چل رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کس سے مخاطب ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، یہ لفظ بھی اہانت کے لیے بولا جاتا ہے اور عیب کے لیے بولا جاتا ہے۔ لمبی زبان ہے فلاں کی، جی لمبی زبان ہے بہت، اس سے بھی مراد وہی ہے کہ بس بولا چلا تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو، کہ زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ سے بہت دور ہے۔ تو مطلب اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے۔ اس سے اللہ کے ذکر سے مراد دین کی باتیں ہیں، دین کی بات۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، آپ اس کو زبان سے روکتے ہیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنا چاہتے ہیں، ہاتھ سے روکیں، تو یہ بھی ہے کہ ہونا ضروری ہے۔ سامنے خرافات ہو رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے ہنس کے ملے، اتنی اگر آپ کے اندر اخلاق کی جرت کم سے کم ہونی چاہیے کہ آپ اس سے کہیں یار یہ جو کام تم کر رہے تھے یہ غلط ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی بات کرتے ہو اور اسباب کرتے ہو، تو میرے دل میں آپ کے لیے کیسی محبت ہو سکتی ہے۔ یقیناً کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عابد رؤوف قادری صاحب، اور صرف اس نوٹ کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ، وہ جو کہا گیا نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ بہت اس کو ہر وقت بولنے سے پہلے ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، میں کیا الفاظ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اب تو میڈیکل سائنس سنا ہے کہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری آوازیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہوں گی۔ اور پھر جو ہمارے الفاظ، جب ہمارے ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے، بہن بھائی بھی کھڑے ہوں گے، ایسے رشتہ دار، پیر و مرشد کھڑے ہوں گے، استاد کھڑے ہوں گے، پھر سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے، تو وہاں اگر
ہمیں یہ کہا جائے کہ جو دنیا میں بولتے تھے اب وہ پڑھ کر سناؤ، بول کر دکھاؤ، تو کیا ہم بول کر دکھائیں گے؟ یہ از خود ایک بہت بڑی سزا ہوگی۔ عابد بھائی جی، شاہ صاحب اور مفتی صاحب، بسم اللہ۔ ظفر وارثی صاحب کا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سوزے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سوزے دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جاں کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جاں کھلے، جانے عمر رواں، جانے عمر رواں لے کے جاتے کہاں، جانے عمر رواں لے کے جاتے کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو تو زاد سفر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہلو، آپ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ تو آپ کو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں گفٹ ہیمپر مل جائے گا۔ ہاں تو بھائی میرے کو میری بیٹی کو دینا ہے، تو جنون کا دینا۔ اچھا، تو بیٹی کے کس کام کا جنون کا؟ بیٹی کو گفٹ کروں گی نا، بچے بہت خوش ہو گئے۔ نہیں تو کس کو، داماد کو کرو گی؟ ہاں بس داماد بیٹی۔ ہاں تو بیٹی کو جنون مرد پہنے گا نا؟ ہاں
ना, मर्द का तो बोलती हूँ। चलो ठीक है, वो बेटे को, अच्छा बेटे को, हाँ बेटा खुश होगा इंशाल्लाह। आपको कोशिश करेंगे जी, मैं कंट्रोल रूम में नोट कर आता हूँ, बिल्किस को आपा को जो है ना ज़रूर भिजवाएँ जुनून का। और दूसरा हाशमी वाला भी बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर है, साहिवाल से हैं राशिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाई, आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, आपको इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज का टॉपिक जो गुफ्तगू की गई, यकीनन ये एक बहुत वसी मौजू है जिस पर गुफ्तगू की जाए। ख्वाहिश तो ये होती है कि कोई ऐसा मौका मिले, कोई एक ऐसी सीरीज़ हो कि जिसमें एक एक जुमला रख कर उस जुमले के हवाले से बताया जाए कि ये जुमला जो है वो कुफ्र की हद तक पहुँच सकता है। बहरहाल जुमलों में ऐसी असरअंगेज़ी, ऐसी असर पजीरी ज़रूर होती है कि वो असरात रखते हैं, खुशी की कैफियत भी देते हैं, गम की कैफियत भी देते हैं, ईमान भी देते हैं, कुफ्र भी देते हैं, रिश्ता जोड़ भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं। निकाह भी होता है तो जुमलों से ही होता है, अल्फाज से होता है, कबूल ईजाब व कबूल होता है। और 3 अल्फाज ही अदा होते हैं कि वो 2 मियाँ बीवी जो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बस इन अल्फाज की अदायगी से वो मियाँ बीवी नहीं रहते, ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्फाज की इतनी वक़्त होती। कल इंशाअल्लाह कुछ अमलियात, कुछ तवहुमात पर बात करेंगे। जाली पीर बहुत ज़्यादा हो गए, उन हवालों से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो कल इफ्तार के प्रोग्राम इस हवाले से होगा। क़िबला शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा दुआ करें, इसलिए कि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त भी करीब है। शाह साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला यशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा या रब्बल आलमीन। मौलाए करीम हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, शैतान इब्लीस से बचा, अपने कहर व अज़ाब से बचा, आने वाली बलाओं से बचा। मौलाए करीम ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा, ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा, ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ व अक़ारिब की मग़फ़िरत फरमा, जमी मुस्लिमात मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। मौलाए करीम जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशानी हाल में मुब्तला हैं मौलाए करीम अपने फ़ज़ल से उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़ के बार तले दबे हैं उन्हें कर्ज़ से सबुकदोशी मरहमत फरमा। मौलाए करीम जो रिज़्क़ हलाल के लिए कोशा हैं अपने फ़ज़ल से उनके लिए ज़राए मुहैया फरमा, जो रिज़्क़ हलाल पर मामूर हैं उनके कारोबार व माल में मौलाए करीम बरकत आफ़ियत अता फरमा। मौलाए करीम इन रोज़ों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। जिन तेरे नेक और महबूब बंदों की इबादतें तेरी बारगाह में मकबूल हुई, उन नेक लोगों के सदक़े मौलाए करीम हम खताकारों की इस टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौलाए करीम रोज़े की नामूस और तक़द्दुस का जो एहतराम हम न कर सके, और मौलाए करीम भूखा प्यासा रहकर उसके साथ जो रोज़े के तकाज़े थे वो हम अदा न कर सके, मौलाए करीम अपने फ़ज़ल से हमारी उन कोताहियों को माफ़ फरमा। और जिनके रोज़े सलीक़े से तेरी बारगाह में